सामीन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है स्पार्टर। ये स्नाइपर के सिलसिले का पार्ट 2 है और आप सुन रहे हैं स्पार्टर की किस्त नंबर 33। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैं ज्यादा सर इसलिए भी नहीं खपाता था कि वो एक कमजोर लड़की ही थी। मुझ में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बर्दाश्त मौजूद थी कि दूसरा कोट भी उतार देता तो उसी रफ्तार से बेफिक्र होकर मोटरसाइकिल चला सकता था। पाकिस्तानी स्नाइपरों की तरबियत में मौसमी हालात से लड़ने की बारी सबसे पहले आती है। गर्मी सर्दी से घबराने वाला स्नाइपर अमली जिंदगी में सिफर होता है। तरबियत के दौरान हमें सख्त सर्दियों में बहते नाले से रेंगते हुए गुजरकर दूसरी जानिब कई कई घंटे हदफ के इंतजार में लेटना होता था। यूं के आसमान पर बादल छाए होते और पूरा दिन लिबास खुश्क नहीं होता था। कोयटा ऐसा शहर है जहां हर वक्त हवा चलती रहती है। जहां गर्मियों में ये हवा मौसम को मुअत्तदल रखती है, वहीं सर्दियों में ठंड को बढ़ाने की वजह बनती है। मैं दोबारा चल पड़ा। फिलहाल मेरे पास कोई लाया अमल नहीं रहा था। मोटरसाइकिल पर पटना, आगरा या दिल्ली वगैरह पहुंचना नामुमकिन नहीं तो दुश्वार तरीन जरूर था। आगरा 13-1400 किलोमीटर दूर था, उससे आगे दिल्ली 200 किलोमीटर के बाकदर था। मगर वहां जाकर भी इंडिया से निकलना इतना आसान ना होता, क्योंकि रणधीर शुक्ला की असल रिहाइश आगरा में थी और उस इलाके में उसका अच्छा खासा असर व रसूख था। उसके नाते विघ्नेश की भी अच्छी जान पहचान होना थी। अलबत्ता उस जानिब मजीद आगे सफ़र करके मैं मकबूजा कश्मीर के रास्ते पाकिस्तान जा सकता था। पहाड़ी इलाके में कई ऐसे खला मिल जाते हैं जिनसे नफूज व खरूज करना आसान होता है। फौजी इस्तेलाह में नफूज कहते हैं दुश्मन के दिफा में से छुप कर गुजरते हुए किसी फौजी ऑपरेशन को दुश्मन के अकब में पहुंचना, और खरूज कहते हैं तकमील मिशन के बाद दुश्मन की दिफाई लाइन से छुप कर गुजरते हुए वापस आना। लेकिन नाजों में पली नर्मो नाजुक लड़की का कश्मीर के बुलंदो बाला पहाड़ों में सफर करना नामुमकिन था। और सर्दियों में तो वो पहाड़ बर्फ की चादर ओढ़कर फौजी जवानों के घुटने लगवा देते हैं, तो कोई आम सी लड़की उन्हें कैसे अबूर कर पाती, वो भी इन हालात में कि दुश्मन की निगाहों से बचने को रास्ते से हटकर चलना पड़े। पटना का मुंबई से फासला 1800 किलोमीटर है। अगर वहां तक ट्रक में महफूज चले जाते तो आगे का सफर इतना मुश्किल ना होता। पटना से नेपाल और भूटान की सरहद करीब थी और उम्मीद है गाड़ी वगैरह मिल जाती। किसी बड़े शहर में जाकर हवाई रास्ते से पाकिस्तान या किसी ऐसे मुल्क में जहां से पाकिस्तान जाना आसान होता पहुंचा जा सकता था। परमा पहले पीछे हटकर बैठी थी, मगर रफ्ता रफ्ता सिमटते हुए वो बिल्कुल जुड़ गई थी। ठंडी हवा ने फासलों को समेट दिया था। कोट उतारने के बाद ठंड मेरा मिजाज पूछने लगी थी। हम 20-25 किलोमीटर ही आए होंगे कि सड़क पर रुकावट देखकर मेरा माथा ठिनका। वो पुलिस चौकी थी, लेकिन दो रोइया सड़क यानी डबल रोड में रुकावट सिर्फ हमारी जानिब लगाई गई थी। मुंबई जाने वाली सड़क पर रुकावट नजर नहीं आ रही थी और यही वजह मुझे पहले से चौकन्ना कर गई थी। गो मैं होटल मिडवे, जहां मैं चंद दुश्मनों का खात्मा करके आ रहा था, से फासला पैदा करके बड़ी सड़क छोड़ना चाहता था कि इसी में बेहतरी थी। मगर ज्यादा दूरी पैदा करने के लालच ने जल्दी सड़क ना छोड़ने दी और अब एकदम पुलिस का नजराना, और वो भी यूं कि जैसे मेरे इंतजार में बैठे हों। मुझे चौंका गया था। रात की वजह से मैं उन्हें दूर से नहीं देख सका था। हमसे आगे एक सुजुकी वैन जा रही थी। उसको रुकता देखकर मुझे खतरा महसूस हुआ। मैंने मोटरसाइकिल रोक कर परमा को कहा, मुझे मजबूती से पकड़ लो, भागना पड़ेगा। उसने मेरी कमर के गिर्द बाजू लपेट लिए थे। मैंने बायां पांव नीचे टिकाते हुए एक झटके से क्लच छोड़ा और अपनी जगह पर मोटरसाइकिल मोड़ लिया। यूं करते वक्त ठीक ठाक झटका लगता है, मगर परमा ने मुझे मजबूती से थामा हुआ था, इसलिए गिरने से बच गई थी। अलबत्ता उसके होंठों से गैर इरादी तौर पर चीख जरूर निकली थी। रुक जाओ, एक करख्त आवाज उभरी। साथ ही हवाई फायर की आवाज से माहौल गूंज उठा। वो भी हमें बर वक्त नहीं देख सके थे, मगर अब रुकना अपनी जान गंवाने के मुतरादिफ था। रेस देकर मैं मोटरसाइकिल को जिग-जैग के अंदाज में दौड़ाने लगा। परमा हकलाई, हम गिर जाएंगे। वो सख्ती से मुझे चिमटी हुई थी, जैसे कहावत है कि सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। वो बेचारी भी पहली बार मोटरसाइकिल पर बैठी थी और ऐसे हालात पेश आ गए थे। मगर उसके लिए मैं आहिस्तगी से मोटरसाइकिल चलाता तो ना वो बचती ना मैं। अलबत्ता जिस तरह वो मुझे चिमटी हुई थी, इस हालत में मेरे गिरने ही पर उसके गिरने का खतरा पैदा हो सकता था। इसके अलावा नहीं। मेरे पास उसे तसल्ली देने का वक्त नहीं था। गोलियों की तड़तड़ाहट उभरी और मैंने रफ्तार मुकम्मल बढ़ा दी।
زور زور سے سیٹی بجنے لگی، ساتھ ہی کوئی چیخ چیخ کر کہنے لگا، زندہ یا مردہ انہیں ہر حالت میں پکڑنا ہے۔ اچانک سامنے سے تیز روشنیاں میری آنکھوں میں پڑیں۔ پرما نے زور سے چیختے ہوئے میری بغل میں سر گھسیٹ دیا۔ اس کا شدت سے کانپنا مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ رات کے وقت سامنے سے آنے والی تیز روشنی آنکھوں میں پڑنے پر یوں لگتا ہے جیسے گاڑی ہم سے ٹکرا رہی ہو۔ اسے بھی کچھ ایسا ہی لگا تھا، تبھی ڈر گئی تھی۔ وہ ایک ٹرک تھا، میں اس کے پاس سے گزرا۔ آگے ہلکا سا موڑ تھا۔ کلاشنکوفوں کی تڑتڑاہٹ دوبارہ ابھری، مگر اس بار گولیوں کا رخ ہمارے بجائے آسمان کی طرف تھا۔ میں اندھا دھند موٹر سائیکل دوڑائے جا رہا تھا۔ عقبی فائرنگ ٹانک کا کام دے رہی تھی۔ 2-3 کلومیٹر پیچھے ایک برساتی نالے کا پل عبور کرتے ہوئے مجھے بائیں ہاتھ یعنی غربی جانب لنک روڈ نظر آیا تھا۔ شاید اس طرف کوئی گاؤں وغیرہ بھی تھا۔ لنک روڈ کے قریب میں 2-2.5 منٹوں میں پہنچ گیا۔ رفتار میں کمی لائے بغیر میں نے دائیں طرف موٹر سائیکل موڑ دی۔ موٹر سائیکل کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ اس پر تیز رفتاری سے حرکت کرنا آسان ہوتا ہے۔ لنک روڈ کا بھی نالے پر علیحدہ پل بنا ہوا تھا۔ حالانکہ بڑی سڑک کے پل سے پہلے لنک روڈ نکالا ہوتا تو دوسرے پل کی ضرورت نہ پڑتی۔ سڑک ملاپ پر ہندی میں گاؤں کا نام لکھا ہوا نظر آ رہا تھا جو میں نہیں پڑھ سکتا تھا۔ انڈیا میں اردو، ہندی اور رومن انگریزی خط مستعمل ہیں، اور سائن بورڈوں پر عموماً ہندی یا رومن انگریزی میں لکھا نظر آتا ہے۔ لنک روڈ پر چڑھتے ہی عقب سے گولیوں کی ایک اور بوچھاڑ آئی۔ یوں اندھا دھند گولیاں چلنے پر اتفاقاً گولی لگ جانا قرین قیاس تھا۔ کلاشنکوف کی کارگر رینج 300 میٹر ہے، لیکن اس کی گولی بغیر نشانہ سادھے کافی دور تک مار کرتی ہے۔ لنک روڈ بڑی سڑک سے ہلکا نشیب میں تھا۔ چھوٹا پل عبور کرتے ہی میں آبادی میں گھس گیا۔ سڑک مغرب کو جا رہی تھی۔ میں گلیوں میں گھسنے کے بجائے سڑک ہی پر بڑھتا رہا کہ گلیوں میں پھنسنے کا زیادہ خطرہ تھا۔ آگے جا کر سڑک جنوب کو مڑ رہی تھی اور میرا اندازہ تھا کہ چکر کاٹ کر سڑک نے دوبارہ بڑی سڑک سے مل جانا تھا۔ ایک راستہ شمال مغرب کو جا رہا تھا جس پر کسارا ریلوے اسٹیشن اور رہنمائی کو تیر کا نشان بنا نظر آیا۔ میں اسی راستے پر بڑھ گیا۔ عقب میں 2-3 گاڑیوں کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ ریلوے اسٹیشن میں گھسنے کے بجائے میں ریلوے لائن کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ اس راستے پر کم از کم یہ تسلی ضرور تھی کہ گاڑیاں تیز رفتاری سے پیچھا نہیں کر سکتی۔ ریل گاڑی میں چڑھ جاتے ہیں، پرما نے اہم خانہ مشورہ دیا۔ میں چلا کر بولا، بے وقوف، اس کا موقع کس نے دینا ہے؟ میں ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ سامنے ایک ریل کی تیز چنگاڑ سنائی دینے لگی۔ میں ساتھ سے گزرتا گیا۔ راستہ ناہموار ہونے کی وجہ سے رفتار زیادہ تیز نہیں کی جا سکتی تھی۔ عقب میں گاڑیوں کی روشنیاں ہنوز دکھائی دے رہی تھی، جس کا صاف مطلب یہی تھا کہ ہم ان کی نظروں میں تھے۔ آگے ڈھلوان شروع ہو گئی تھی، ساتھ میں جھاڑیاں اور درخت بھی نظر آنے لگے۔ موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ میں دور دور تک درختوں کا نظرانہ ظاہر کر رہا تھا کہ ہم جنگل کے قریب پہنچ چکے تھے، اور یہ درخت ہمارے لیے زیادہ مفید تھے کہ دشمن گاڑیوں میں صحیح طریقے سے آگے نہ بڑھ پاتے۔ ایسے علاقے میں موٹر سائیکل کی افادیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اچانک موٹر سائیکل بری طرح ڈگمگائی۔ پرما کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے ہینڈل کو قابو میں کر کے موٹر سائیکل کو گرنے سے بچایا تھا۔ اس کے لہرانے کی وجہ پچھلے پہیے کا پنکچر ہونا تھا۔ حسرت ان غنچوں پر جو بن کھلے مرجھا گئے۔ اس کے مستاق میں مکمل خوش بھی نہیں ہو پایا تھا کہ نئی مصیبت حاضر جناب کے نعرے کے ساتھ بن بلائے مہمان کی طرح نازل ہو گئی۔ ایسی جگہ پر موٹر سائیکل کا دھوکہ دینا پریشان کرنے والا تھا۔ اگر میں اکیلا ہوتا تو زیادہ فرق نہ پڑتا۔ پلوشے، لورا براؤن، جینی وغیرہ جیسی کسی لڑکی کا ساتھ ہونا بھی تقویت ہی کا باعث بنتا، مگر پرما نری مصیبت، مسائل کی جڑ اور بھاری بوجھ تھی۔ میری مدد تو خیر کیا کرتی، الٹا اس کی وجہ سے نہ صرف میری رفتار میں کمی آتی بلکہ صحیح طریقے سے جوابی کارروائی بھی نہ کر سکتا۔ ایسی صورتحال سے میرا پہلی بار واسطہ پڑ رہا تھا۔ ماضی قریب و بعید میں اس سے کئی گنا زیادہ دگرگوں حالات میں بھی اتنی پریشانی نہیں ہوئی جو آج ہو رہی تھی۔ اکثر حادثات کا مقابلہ میں نے اکیلے کیا تھا، گاہے سردار خان اور پلوشا وغیرہ کا بھی ساتھ رہا۔ انڈیا میں پہلے ڈینو اور بعد میں لورا براؤن میرے شانہ بشانہ رہے، لیکن وہ تمام تربیت یافتہ و سخت جان تھے۔ ان کی موجودگی سے مدد ملتی تھی، جبکہ پرما بی بی کے ساتھ تو ایسے جنگل بیابان میں خالی چلنا کارےدار تھا، کجا تعاقب میں جانی دشمن ہوتے۔ مجھے موٹر سائیکل سے نیچے اترتا دیکھ کر وہ ہکلائی، کیا ہوا؟ میں نے SR1 کے بیگ کو کندھے میں ڈالتے ہوئے کہا، موٹر سائیکل پنکچر ہو گئی ہے، آگے پیدل جانا ہوگا۔ پیدل؟ وہ پریشانی سے بولی، ناہموار زمین پر ہم کیسے حرکت کر پائیں گے؟ یقیناً اس نے اونچی ایڑی کے سینڈلوں کی طرف اشارہ کیا تھا جو اندھیرے کے باعث نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے بے پرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے ایک جانب قدم بڑھائے۔ اس بارے میں تو آپ کو پتا ہوگا، میں نے تو ڈاکٹر سجاتا کے ہاں چلتے وقت آگاہ کیا تھا، تب فرمایا تھا کہ ایسی صورتحال میں آپ ننگے پاؤں بھی بھاگ لیں گی۔ اب عمل کریں کہ دشمن سر پر پہنچنے والے ہیں۔
اور ضائع کرنے کو 1 منٹ بھی نہیں۔ اس نے رونے کو پر تولے۔ ہمیں کیا پتا تھا ایسی صورتحال سے واسطہ پڑے گا؟ میں نے اسے جھٹلایا۔ غلط، میں نے واضح طور پر تنبیہ کی تھی۔ قدم ملانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ لجاجت سے بولی، آپ تو کمانڈو ہیں، ننگے پاؤں بھی دوڑ لیں گے۔ آپ اپنے بوٹ ہمیں دے دینا، ہم پاپا سے کوئی شکایت نہیں کریں گے۔ سر پر افتاد پڑی تھی تو اسے ادب و آداب بھی یاد آ گئے تھے اور پرانے مقدمے بھی واپس لینے پر تیار ہو گئی تھی۔ میں اس بات میں سر ہلاتے ہوئے تانا زن ہوا۔ ٹھیک ہے، مگر آپ کسی دوسرے کی چیز استعمال جو نہیں کرتی۔ وہ صورت سے بولی، آپ کی کر لیں گے۔ تبھی تھوڑے فاصلے پر تڑتڑاہٹ کی آواز ابھری۔ وہ ہلکی سی چیخ مار کر میرے بازو سے لگ گئی تھی۔ میں نے سختی سے ڈانٹا، دوبارہ ڈر کر چیخ ماری تو منہ پر کپڑا باندھ دوں گا۔ اب سانس بھی آہستہ لینا ہے۔ وہ روہاسا ہوئی۔ سوری۔ موٹر سائیکل کے بند ہونے کی وجہ سے گھپ اندھیرا چھا گیا تھا۔ تعاقب کرنے والوں کی گاڑیوں کی روشنی اب اور زیادہ واضح ہو گئی تھی۔ 2 گاڑیوں کی روشنی دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کم از کم 8 سے 10 افراد ہونے تھے۔ میں نے قدم روک کر بیگ سے بوٹ برآمد کیے جو ایسے ہی موقع کے لیے ڈاکٹر سجاتا کے ہاں سے چلتے وقت رکھ لیے تھے۔ یہ وہی بوٹ تھے جنہیں وہ ٹھکرا کے آئی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ وہ بس سہمی ہوئی سی میرا بازو پکڑ کر کھڑی تھی۔ نظریں بار بار عقب میں جلتی روشنیوں کی طرف اٹھ جاتی جن کا فاصلہ لمحہ بلمحہ سمٹتا جا رہا تھا۔ 2 گاڑیاں اب پھیل کر آگے بڑھ رہی تھیں۔ یہ جلدی سے پہنو۔ اسے بوٹ پکڑا کر میں نے پستول کی پہلی والی میگزین اتاری اور بھری ہوئی میگزین چڑھا دی۔ پہلی والی میگزین میں 4-5 گولیاں ہی باقی تھیں۔ گلاک 19 کے ساتھ عموماً تو 15 راؤنڈ والی میگزین لگتی ہے، مگر اس میں 10، 17، 19 اور 33 راؤنڈ والی میگزینیں بھی دستیاب ہیں۔ میرے پاس 15 راؤنڈ والی 2 میگزینیں تھیں، ایک بھری ہوئی اور دوسری میں 4-5 گولیاں ہی بچی تھیں۔ اس کے علاوہ ویبلے ریوالور تھا جس کی 18 گولیاں میرے پاس تھیں۔ گو کلاشنکوف کے مقابلے میں یہ ناکافی ہتھیار تھے کیونکہ ہم عمارتی لڑائی نہیں لڑ رہے تھے۔ البتہ SR-1 جیسی سنائپر رائفل کی وجہ سے مجھے کافی تقویت حاصل تھی۔ پرما نے جلدی سے سینڈل اتار کر جوتے پاؤں میں ڈالے اور ہم چل پڑے۔ 2-3 قدم چلتے ہی اس نے تبصرہ کیا، کافی آرام دہ جوتے ہیں۔ یہ وہی جوتے ہیں جو آپ نے پہننے سے انکار کیا تھا۔ وہ بھناتے ہوئے بولی، جانتے ہیں، تانا دینے کی ضرورت نہیں ہے اور شوق سے نہیں بحالت مجبوری پہنے ہیں۔ اس وقت بھی یہی سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ کہتے ہوئے میں نے رخ شمال مغرب کی جانب موڑ لیا کیونکہ شمال مشرق کی جانب جانے میں یہ خطرہ تھا کہ کہیں دوبارہ سڑک پر نہ جا نکلیں۔ بڑی سڑک بالکل غیر محفوظ ہو چکی تھی۔ اب سڑک پر جگہ جگہ وگنیش شکلا کے غنڈے، کرن چاولہ کے ایجنٹ اور پولیس کے اہلکاروں سے واسطہ پڑنا تھا۔ آگے ڈھلانی علاقہ تھا، گو زمین کی ہلکی پھلکی اٹھان تو پہلے سے محسوس ہو رہی تھی، مگر اب اس میں اضافہ ہو گیا تھا۔ تھوڑے فاصلے پر پہاڑیوں کے ہیولے ظاہر کر رہے تھے گویا آگے کوہستانی علاقہ تھا۔ ایسے علاقے میں جہاں حرکت میں مشکلات پیش آ سکتی تھی وہیں چھپنے کو بھی زیادہ جگہ مل جاتی ہیں، مگر یہ مسئلہ بھی تھا کہ ایک بار ہم چھپنے کی جگہ منظر عام پر آتے ہی وہاں دشمنوں کی بڑی تعداد اکٹھی ہو جاتی۔ موٹر سائیکل کا خراب ہونا ہمیں بڑی مصیبت میں پھنسانے والا تھا۔ ہم اس علاقے کو جانتے ہیں، میرے ساتھ قدم ملانے کی کوشش کرتے ہوئے پرما نے انکشاف کیا۔ میں طنزیہ انداز میں بولا، مجھے تو ایسا نہیں لگتا۔ وہ میرے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے تفصیل بتانے لگی، یہاں سے تھوڑی دور آگے لطیف واڑی گاؤں ہے، نہایت پسماندہ اور مفلسوں کا مسکن ہے۔ لوگ گھاس پھوس اور لکڑیوں سے بنی جھونپڑیوں میں رہتے ہیں۔ لطیف واڑی آگرہ روڈ کے قریب ہی واقع ہے۔ ہم دوستوں کے ساتھ 2 بار آؤٹنگ پر آ چکے ہیں۔ شمال مغربی جانب موڈک ساگر ڈیم ہے، اسے لوئر ویترنا بھی کہتے ہیں۔ شمال کی جانب اپر ویترنا ہے، دونوں کے درمیان دریائے ویترنا بہتا ہے۔ آگے سارا جنگل اور پہاڑی علاقہ ہے۔ میں نے چڑھایا، لڑکیوں کی سہیلیاں ہوتی ہیں، دوست نہیں۔ وہ صاف گوئی سے بولی، یہ درد سر پاپا یا ہمارے ہونے والے شوہر کے لیے رہنے دو، باقی مشورہ یہ ہے کہ لطیف واڑی میں چھپنا بہتر رہے گا کیونکہ ہمیں ابھی سے سانس چڑھ گیا ہے۔ میں نے لہجہ سخت کرتے ہوئے کہا، عقل کے ناخن لو، لطیف واڑی کو جاننے والی آپ اکیلی نہیں ہیں، وہ چپے چپے کی تلاشی لیں گے اور کسی گھر میں پناہ لینا اپنا سر اوکھلی میں دینے کے مترادف ہے۔ اس نے رو دینے والے لہجے میں پوچھا، آخر پیدل کتنا چلیں گے؟ میں ہنسا، اس بارے مسئول یعنی سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ وہ حیرانی سے بولی، تو ہم کس سے پوچھیں؟ میں نے پست آواز میں مشورہ دیا، بس اب آواز نہیں آنی چاہیے۔ اس نے چپ سادھ لی۔ گاڑیاں رک گئی تھیں، گولیوں کی تڑتڑاہٹ ابھری، ساتھ ہی کوئی باآواز بلند لبلبی دبانے والے کو ڈانٹ کر منع کرنے لگا۔ ہمارے بیچ فرلانگ سے زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ وہ بینہ موٹر سائیکل کے ساتھ پہنچ کر رکے ہوئے تھے۔ انہیں ہمارے جانے کی سمت معلوم نہیں تھی اور ہماری تلاش میں بکھرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ یوں ان کی طاقت تقسیم ہو جاتی۔ علاقے کی مناسبت سے ان سے بچ کر نکل بھاگنا یا مقابلہ کرنا نہایت آسان تھا، بشرط میرے ہمراہ پرما نہ ہوتی۔
وہ نیک وقت نہ تو مجھے تیز رفتاری سے بھاگنے دے رہی تھی اور نہ مقابلے کا حوصلہ کرنے دے رہی تھی۔ درختوں کی وجہ سے اندھیرا زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ جنگلوں پہاڑوں میں اندھیرے کے اندر حرکت کرنا بہت زیادہ تربیت کا متقاضی ہے۔ مقامی لوگ اندھیرے میں آسانی سے سفر کر سکتے ہیں، یا ہم جیسے سنائپر جن کی زندگی کا بیشتر حصہ انہی جنگلوں پہاڑوں بیابانوں میں گزرا ہو۔ سب سے بڑا مسئلہ علاقے سے ناواقفیت کا ہوتا ہے۔ بقول پرما کے وہ 2 بار وہاں آ چکی تھی، لیکن حرکت کرتے ہوئے اسے سخت دشواری پیش آ رہی تھی۔ دن کی روشنی اور رات کی تاریکی میں حرکت کرنے کا فن بیچاری کو کہاں آتا تھا۔ صحیح کہتے ہیں، زورداروں کی زندگی سے دولت منفی کر دو تو باقی تکالیف، سختیاں اور اذیتیں ہی بچتی ہیں، جبکہ غریبوں کی زندگی پہلے ہی دولت سے تہی ہوتی ہے، اور پیسے کے بغیر خوشیاں کشید کرنے کا عمل انہیں آتا ہے۔ اچانک پرما کے ہونٹوں سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی۔ پتھر سے ٹھوکر کھا کر وہ نیچے گری، اور گرنے پر بلند و بانگ چیخ اس کے ہونٹوں سے برآمد ہوئی تھی، کیونکہ ایک کانٹے دار جھاڑی کی شاخوں نے اس کے ہاتھ کی ملائمت و نزاکت کا خیال رکھے بغیر اپنا کام کر دیا تھا۔ خاموش، دبے لہجے میں کہتے ہوئے میں صورت سے نیچے بیٹھا۔ دشمن عقب میں ہے بے وقوف، اس نے کراہتے ہوئے گویا انکشاف کیا۔ ہمارے ہاتھوں میں کانٹے چبھ گئے ہیں۔ میں نے درستی سے کہا، تو وہ روحانسا ہو کر چلائی، تو یہ کہ چیخ خود بخود نکل گئی۔ میں نے ایک دم اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ آپ کو مرنے کا کچھ زیادہ ہی شوق ہو چلا ہے۔ ٹارچ کی روشنی اس طرف آئی، یقیناً پہلے اس کا چیخنا اور پھر چلانا دشمنوں کے کانوں تک پہنچ گیا تھا۔ نظر آ رہا ہے۔ اسے ٹارچ کی طرف متوجہ کر کے میں نے بازو سے کھینچا۔ اب اٹھو، وہ اسی طرف چل پڑے ہیں۔ وہ اٹھ کر میرے ساتھ قدم ملانے لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ٹارچ کی روشنی لمحہ با لمحہ قریب آ رہی تھی۔ میں نے رفتار بڑھا دی۔ پرما کو سانس چڑھ گیا تھا۔ ہانپتے ہوئے پوچھنے لگی، کب تک بھاگنا ہوگا؟ میں اطمینان سے بولا، اس بارے میں صرف اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ وہ چڑھ کر بولی، آپ تعقب کرنے والوں کو قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ رکے تو گھر جائیں گے۔ میں اکیلا ہوں، ان کی تعداد 8-10 افراد سے کم نہ ہوگی، اور وہ رائفلوں سے مسلح ہیں، جبکہ میرے پاس پستول ہے۔ اس نے تشویش ظاہر کی، ہم زیادہ دیر نہیں بھاگ سکیں گے۔ جب ہرن یا خرگوش کے پیچھے درندہ دوڑتا ہے تو انہیں آرام اور سکون کا خیال تبھی آتا ہے جب کسی محفوظ مقام پر پہنچ جائیں۔ اس نے شگوفہ چھوڑا، بھاگ دوڑ میں ہمیں خرگوش، ہرن کے بجائے بھینس سمجھو۔ مجھے ہنسی آ گئی تھی۔ ہنسو مت، اکٹھے ہی مریں گے۔ میں نے حیرانی ظاہر کی، میرا نہیں خیال ہم نے کبھی ساتھ مرنے جینے کی قسم کھائی ہو۔ وہ ہانپتے ہوئے غصے سے بولی، تو ہمیں مرنے کو اکیلا چھوڑ جاؤ گے؟ اچانک ہمارے عقب سے تڑتڑاہٹ کی آواز ابھری۔ گولیاں کافی قریب سے چلائی گئی تھیں۔ ایک گولی تو شوں کی آواز سے میرے سر کے اوپر سے گزری تھی۔ میرے قدموں میں تیزی آئی۔ پرما کے پیروں میں بھی جان پڑ گئی تھی۔ تھوڑا سا آگے جاتے ہی ہم چٹان کے قریب پہنچے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بڑا سا پتھر پڑا تھا۔ گولیوں کی اگلی تڑتڑاہٹ سے پہلے پتھر کی آڑ لیتے ہوئے میں نے پرما کو بھی کھینچ کر بٹھا دیا تھا۔ اس کا سانس دھونکنی کی مانند چل رہا تھا، اور دل کی دھڑکن اتنی بلند تھی کہ مجھے واضح سنائی دے رہی تھی۔ وہ لیٹنے کے انداز میں ڈھیر ہو گئی۔ اس کے پیروں سے پکڑ کر میں نے اس کا مکمل جسم پتھر کی آڑ میں کرتے ہوئے پوچھا، ڈر لگ رہا ہے؟ وہ برجستہ بولی، کیا نہیں ڈرنا چاہیے؟ ڈرنے سے بچت ہوتی تو معترض نہ ہوتا۔ اطمینان بھرے لہجے میں کہتے ہوئے میں نے پستول ہاتھ میں پکڑ دیا۔ وہ ہانپتے ہوئے تلخ ہوئی۔ آپ کی تعریفیں سن کر سوچنے لگے تھے کہ شاید ہمیں مکھن سے بال کی طرح انڈیا سے نکال کر لے جاؤ گے۔ میں نے جواب دیے بغیر قریب آتی روشنی پر نشانہ سادھا۔ ٹارچ کی حرکت سے اندازہ ہوا وہ بھاگتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ اچانک وہ رکے اور ان نیچے جھک کر دیکھنے لگے۔ یقیناً کسی نشانی سے ہمارے جانے کی سمت کا تعین کر رہے تھے۔ میرے اندازے میں اب تک وہ پستول کی رینج میں نہیں آئے تھے۔ مجھے جتانے کو وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑائی، کہتے ہیں دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں۔ پاکستانی کمانڈوز سے اتنے کارنامے منسوب کر دیے جاتے ہیں کہ سچ مچ کے ہیرو لگتے ہیں، مگر قریب سے دیکھو تو تھوتھا چنا باجے گھنا، اس کی کہاوت پر یقین آ جاتا ہے۔ اس کے کوسنوں پر مجھے ہنسی آئی۔ آپ کو کس نے کہا میں کمانڈو ہوں؟ وہ بیزاری سے بولی، اتنے دنوں سے میڈیا پر تو یہی سننے کو مل رہا ہے۔ یار میں سنائپر ہوں۔ وہ بدتمیزی سے بولی، تمہارا یار بنتی ہے ہماری جوتی۔ معذرت، دبے لہجے میں کہتے ہوئے میں نے سب سے آگے والے پر شست سادھی۔ 2-3 ٹارچوں کی روشنی میری معاون و مددگار ثابت ہوئی۔ گلاک کی کارگر رینج 50 میٹر ہے، اور جب میرا تجربہ پکارا کہ اب وہ رینج میں ہے، میں نے مسلسل 3 بار لبلبی دبا دی۔ ٹھک 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 کی آواز میں 3 کراہوں کی آواز شامل ہو گئی تھی۔ روشنی ساکت ہو گئی، اور پھر جیسے بھونچال آ گیا تھا۔ اپنے ساتھیوں کے گرنے پر انہوں نے ایک دم کلاشنکوف کا فائر کھول دیا تھا۔ 2 گنیں مسلسل گرج رہی تھی۔ مجھے پہلے سے اندازہ تھا، اس لیے فائر کرنے کے ساتھ ہی پتھر کی آڑ میں دبک گیا تھا۔ پرما پہلے سے سکڑی سمٹی میرے ساتھ جڑ کر بیٹھی تھی۔ گولیوں کے پتھر سے ٹکراتے ہی اس کے حلق سے چیخ نکلی۔
میں نے گھبرا کر پوچھا کیا ہوا؟ وہ کانپتے ہوئے ہکلائی کچھ نہیں، فائرنگ روکو اے، لڑکی کو مار دیا۔ پرما کی چیخنے پر کسی کو غلط فہمی ہوئی تھی۔ جو ہی فائرنگ میں وقفہ آیا، میں نے آڑ سے سر نکال کر دشمنوں کی طرف نظر مرکوز کی، مگر اب انہوں نے ٹارچیں بجھا دی تھیں۔ یقیناً ہمیں گھیرنے یا مارنے کی منصوبہ بندی ہو رہی تھی۔ اچانک ٹارچ روشن ہوئی۔ ٹارچ بجھاؤ! کرخت آواز میں روشنی کرنے والے کو ڈانٹا گیا۔ شاید ان کے سرغنہ کی آواز تھی، مگر اسے نصیحت کرنے میں دیر ہو گئی تھی، کیونکہ روشنی کی جھلک دیکھتے ہی میں لبلبی دبا چکا تھا۔ نصیحت پر عمل کرنے سے پہلے گلوک کی گولی اس کا مزاج پوچھ چکی تھی۔ تیز چیخ کے ساتھ گالیوں اور گولیوں کی بوچھاڑ ایک ساتھ ہم تک پہنچی۔ فائر جاری رہنے تک میں نے انتظار کیا، اور جوں ہی فائر رکا میں نے پرما کے کان میں سرگوشی کی، آہستہ سے پیچھے کھسکو۔ آواز نکالی تو اپنے ساتھ مجھے بھی مروا دو گی۔ جواب دیے بغیر وہ کوہنیوں پر زور دے کر پیچھے کھسکنے لگی۔ گولیوں کی دہشت اور موت کے خوف نے اسے حرکت کرنے کا طریقہ سمجھا دیا تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ جو سبق کتابیں، اساتذہ اور ماں باپ نہ سکھا سکیں، وہ عملی زندگی کے چند لمحے سکھا دیتے ہیں۔ 2-3 میٹر پیچھے ہوتے ہی ہمیں چٹان کی آڑ میسر آ گئی تھی۔ پرما کو بازو سے پکڑ کر اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے میں کھڑا ہوا، اور ہم دبے قدموں دور ہٹنے لگے۔ چند قدموں کے بعد ہم نے رفتار بڑھا دی تھی۔ دوبارہ ٹک ٹک ہوئی۔ شاید ہمیں جانچنے کو فائر کیا گیا تھا، مگر ہمارے اور ان کے درمیان بڑی چٹان تھی۔ فرلانگ بھر بھاگنے کے بعد ہلکی سی ڈھلان آئی، اور 50-60 قدم نشیب کے بعد چڑھائی آ گئی تھی۔ تھوڑا سا بلند ہوتے ہی پرما ہانپنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ زیادہ دیر چپ نہ رہ سکی، روکھے لہجے میں بولی ہم تھک گئے ہیں۔ میں اطمینان سے بولا اس مسئلے کا حل کم از کم میرے پاس نہیں۔ وہ تپتے ہوئے بولی پتہ نہیں تم جیسے نکمے سنائپروں کو پاکستان آرمی میں بھرتی کیوں کیا جاتا ہے، اور سچ کہوں تو اسی لیے تم ہمیشہ انڈین آرمی سے مار کھاتے ہو۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ انڈین چینلز کی خبریں نہ سنا کرو، البتہ اتنی نصیحت ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہر خبر اعتبار کرنے کو نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی حقائق کا سامنا بھی کر لینا چاہیے۔ اور حقائق کیا ہیں؟ وہ ہانپتے ہوئے رک گئی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں رک نہیں سکتے۔ فضول بحث سے پہلو تہی کرتے ہوئے میں نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ وہ روہاسا ہوئی۔ ہم سے نہیں چلا جاتا۔ بے وقوف، مجھے بھی مرواؤ گی؟ اسے ڈانٹتے ہوئے میں نے جھک کر اسے کندھے پر اٹھا لیا۔ اس کا جسم اور قد و قامت بالکل پلوشا کے مماثل تھا۔ پلوشا کو کندھوں پر اٹھا کر میں کئی کلومیٹر چلتا رہا تھا، لیکن تب ہمارے تعاقب میں کوئی نہیں تھا، اور اب دشمن بھوکے درندوں کی طرح تعاقب میں تھے۔ میرے کندھوں پر SR-1 کا جھولا لدا ہوا تھا، جس کا مجموعی وزن 9-10 کلو گرام کے بقدر تو ہوگا۔ اس کے ساتھ 45-50 کلو گرام کے بقدر پرما کا وزن ملا کر پہاڑی پر تیز رفتاری سے چلنا ٹارزن یا ہرکولیس کے لیے تو ممکن تھا، میری یہ اوقات نہیں تھی۔ البتہ ہم رکنے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے رینگ رینگ کر چلنا بھی رکنے سے بدرجہ بہتر تھا۔ پرما معترض نہیں ہوئی تھی، اور ہوتی بھی کیسے کہ حالات اسے بھی نظر آ رہے تھے۔ اس کی قربت یا نزدیکی میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، اور جن حالات میں ہم پھنسے تھے، ایسے میں تو جان بچانے کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں تھا۔ نفسانی خواہشات میں ماحول اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جب جان کے لالے پڑے ہوں تو شیطان بھی پیچھا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا، اور اب میری حالت غیر ہونے لگی تھی۔ حسینوں کو گلفام و گل بدن لکھا و پڑھا تو جا سکتا ہے، لیکن حقیقت میں جب پھول سا بدن رکھنے والی کو اٹھانا پڑے تو لگ پتہ جاتا ہے کہ پھولوں کا بھی وزن ہوتا ہے، اور 45 کلو کا پھول ہو چاہے بوری کندھوں پر ایک سا دباؤ ڈالتے ہیں۔ 100-150 فٹ چڑھائی کے بعد میری ہمت جواب دے گئی تھی۔ اسے آرام سے نیچے اتار کر میں گہرے سانس لینے لگا۔ مشرق کی جانب صبح صادق کی سفیدی نمودار ہو گئی تھی۔ دور کسی جگہ سے صبح کی اذان کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دینے لگی۔ میں نے عقب کا جائزہ لیا۔ اب تک ٹارچوں کی روشنی نے بلندیوں کے سفر کا آغاز نہیں کیا تھا۔ شاید وہ کمک کا انتظار کر رہے تھے، یا ہمیں گھیرنے کے کسی منصوبے پر عمل پیرا تھے۔ یہ بھی ممکن تھا روشنی ہونے کا انتظار کر رہے ہوں، کیونکہ عددی برتری کا صحیح فائدہ روشنی ہونے کی صورت ہی میں اٹھا سکتے تھے۔ پرما کی دل گرفتہ آواز ابھری، ہمیں اٹھا کر کب تک چلو گے؟ میں ہنسا، میرا خیال ہے کافی آرام ہو گیا ہے، اب آپ کو خود چلنا چاہیے۔ وہ تلخ ہوئی، تمہیں لگتا ہے ہم چل سکتے ہیں؟ نہیں چل سکتی تو مرنا پڑے گا۔ اگر پاکستان زندہ پہنچ گئے تو تمہاری ساری بدتمیزیاں پاپا کے سامنے کھول کر بیان کریں گے۔ میں متبسم ہوا، بدتمیزی تو آپ کر رہی ہیں، میں تو عزت دے رہا ہوں۔ اس نے مشورہ دیا، ہمیں کہیں چھپا کر بھی تو ان کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ گولیوں کے 2 دھماکے سنتے ہی آپ نے چیخنا شروع کر دینا ہے۔ چڑھائی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے میں نے اس کا بازو تھام لیا تھا۔ وہ بادل نخواستہ قدم بڑھاتے ہوئے ملتجی ہوئی، وعدہ کرتے ہیں نہیں چیخیں گے۔ یقیناً اس کی کوشش تھی کہ اسے آرام کرنے کا موقع مل جائے۔ میں نے حقیقت اگلی، بے وقوف، یہاں جتنی دیر گزرے گی ہمارے لیے خطرہ بڑھتا جائے گا۔ ابھی ان کی تعداد کم ہے،
وقت گزرنے کے ساتھ ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ایک پستول اور چند گولیوں کے سہارے آخر میں کتنے آدمیوں سے مقابلہ کر پاؤں گا؟ وہ زیر لب کچھ بڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ میں اسے گھسیٹتا ہوا اوپر لے جانے لگا۔ وہ منمنائی، ہمیں گرمی لگ رہی ہے اور سردی بھی۔ بھاری کوٹ اس نے پہنا ہوا تھا اور مسلسل بھاگ دوڑ کی وجہ سے اسے گرمی تو لگنی تھی۔ خود میں پسینے پسینے ہو رہا تھا۔ سردی کے باوجود مشقت ہمیں اس نہج تک لائی تھی اور پسینے کی وجہ سے جو ہی رکتے سردی لگنے لگتی اور حرکت کرنے پر گرمی محسوس ہوتی۔ چند قدم لیتے ہی اس نے کوٹ اتار کر میری طرف بڑھایا۔ یہ کوٹ پکڑو، جب ضرورت ہوگی ہم لے لیں گے۔ میں ہنسا۔ پہننا آپ نے ہے اور اٹھاؤں میں؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، تھوڑی دیر پہلے ہمیں بھی تو اٹھایا ہوا تھا، کوٹ کا وزن ہم سے تو کم ہی ہوگا۔ میں نے کوٹ کندھے پر رکھ لیا کہ چوں چراں کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ حکم دینے کی عادت سے مجبور تھی یا مجھ پر اپنا کوئی خصوصی استحقاق سمجھ رہی تھی؟ اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے تھی، بلکہ شکر کرنا چاہیے تھا کہ کم از کم وہ ساتھ چلنے پر تو تیار تھی اور اپنی استطاعت سے زیادہ ساتھ دے رہی تھی۔ اگر باپ کے پاس نہ لوٹنا چاہتی تو میں کیا کر لیتا؟ میرے نزدیک تو انصاری صاحب کی خوشنودی معنی رکھتی تھی۔ کوٹ مجھے پکڑا کر اس نے گاؤن اتار کر پھینک دیا۔ میں نے اعتراض کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ پہاڑ کی بلندی تک پہنچنے تک مل گجا اجالا ہو گیا تھا، جو بتدریج روشنی میں تبدیل ہونے لگا۔ پرما نے گرم ٹوپی سر سے اتار کر ہاتھ میں پکڑ لی تھی۔ اس کی نیلی جینز، سرخ پھولدار قمیض اور جرسی مٹی مٹی ہو گئی تھی۔ جھاڑیوں میں گرنے کی وجہ سے ہاتھوں میں کانٹے چبھنے کے ساتھ ساتھ چہرے پر ایک دو ہلکی خراشیں آئی تھیں۔ دائیں گال پر سرخ لکیر جیسی بن گئی تھی۔ ماتھے پر بھی ہلکا سا خون لگا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ مزمحل اور تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ چوٹی پر پہنچتے ہی لمبا پڑتے ہوئے اس نے اعلان کیا، ہم سے مزید چلنے کی توقع کرنا ابس ہوگا۔ اسے پہاڑی کے دامن میں نظر آنے والے دشمنوں کی طرف متوجہ کرتے ہوئے میں نے کہا، پہلے نیچے دیکھ لو پھر کوئی دعویٰ کرنا۔ وہ رہانسا ہوئی، یہ کب ہمارا پیچھا چھوڑیں گے؟ میں صاف گوئی سے بولا، جب آپ دنیا چھوڑ دیں گی تب۔ وہ بد دلی سے بولی، اب تو لگتا ہے موت کے دامن میں ہی پناہ لینی پڑے گی۔ میں بیگ کھول کر SR-1 کو جوڑتے ہوئے اعتماد سے بولا، جب تک میں زندہ ہوں آپ کو کوئی اور سہارا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ وہ صورت سے بولی، سچ میں؟ نہ جانے کیوں اس کا لہجہ مجھے معنی خیز لگا تھا۔ میں نے اپنے خلوص کا یقین دلایا، انشاءاللہ۔ اس دوران میرے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ چند لمحوں میں SR-1 اپنے اصل روپ میں آ گئی تھی۔ میگزین بھر کر میں نے رائفل پر چڑھائی اور پیچھے لیٹ گیا۔ دشمنوں کی پیش قدمی میں رکاوٹ ڈالنے کو ان کے دل میں خوف ڈالنا ضروری تھا، ورنہ ہمیں بے دست و پا سمجھ کر ان کی جرأت و حوصلہ بڑھ جاتا۔ اس نے سادگی سے پوچھا، اتنی دور سے انہیں نشانہ بنا لو گے؟ میں انکساری سے بولا، کوشش تو کرنی پڑے گی۔ گرینڈ پا پر گولی آپ نے چلائی تھی یا لورا براؤن نے؟ میں نے جواب گول مول کیا، کسی ایک نے تو چلانا تھی۔ اس نے تصدیق چاہی، کیا سچ میں 2.5 کلومیٹر کے فاصلے سے گولی چلائی گئی تھی؟ میں نے اصل فاصلہ بتایا، 2 کلومیٹر۔ وہ اطمینان سے بولی، پھر تو یہ فاصلہ کم ہے۔ ضروری کارروائی کے بعد میں نے رائفل کا بٹ کندھے میں دبایا اور سب سے آگے والے پر شست ساد لی۔ وہ غیر منظم انداز میں چلتے ہوئے جھاڑیاں کنگالتے آگے بڑھ رہے تھے۔ ہم ایک کم بلند پہاڑ پر موجود تھے، لیکن یہ پڑاؤ عارضی تھا۔ بدقسمتی سے ہم کمین گاہ منتخب کرنے کی حالت میں نہیں تھے۔ ہمیں تعقب کرنے والوں کی پیش قدمی میں رکاوٹ ڈال کر آگے بڑھنا تھا۔ وہ پھیل کر آگے بڑھ رہے تھے۔ یقیناً بندوں کے زخمی ہونے کے بعد انہوں نے اندھیرے میں آگے بڑھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ ممکن تھا وہ کمک منگوا چکے ہوں جو ان کے پاس پہنچنے والی ہو۔ یہ گمان بھی بعید از قیاس نہیں تھا کہ سڑک کے ذریعے وہ آگے کا گھیراؤ کر چکے ہوں گے۔ وہ چند غنڈوں کی ٹولی نہیں تھی کہ ان کے پاس وسائل کی کمی ہوتی۔ وگنیش شکلا یعنی منوج جوشی جرم کی دنیا کا نامی گرامی شخص تھا۔ وہ پوری طاقت کے ساتھ ہمارے خلاف میدان میں اتر چکا تھا۔ بلا واسطہ انہیں راہ کی مدد بھی حاصل تھی۔ گو ممتا دیدی کی وجہ سے راہ میں میرے بھی ہمدرد پیدا ہو گئے تھے، لیکن وہ کھل کر سامنے نہیں آ سکتے تھے، جبکہ پولیس تو یوں بھی وگنیش کی زر خرید تھی۔ وہ اکیلی ٹیکری نہیں تھی جسے وہ گھیر لیتے۔ ہمیں دوسری جانب گھیرنے کو بھی انہیں پہاڑ کی بلندی ضرور عبور کرنا پڑتی۔ ایک گولی چلانے کو اتنی دیر لگا دی، مجھے سوچ میں کھویا دیکھ کر وہ استفسار کرنے لگی۔ میں نے وضاحت کی، سوچ میں نہیں کھویا، ان کے مناسب جگہ پر آنے کا منتظر ہوں۔ اگر یہیں گولی چلا دی تو صرف ایک ہی کو زخمی کر سکوں گا، جبکہ جھاڑیوں سے نکل کر نشیب میں اتر آئے تو 3-4 کو نشانہ بنا لوں گا۔ زخمی کیوں؟ جان سے مارو ان خبیثوں کو۔ وہ اپنے متعلق ان کے ارادے سن چکی تھی، تبھی صحیح تپی ہوئی تھی۔ میں ہنسا۔ کبھی کبھار دشمن کو زخمی کرنا ہلاک کرنے سے زیادہ کارآمد رہتا ہے۔ اس نے حیرانی کا اظہار کیا، وہ کیسے؟ میں نے وضاحت کی، قتل ہونے والے کی لاش کو پھینک کر آگے بڑھنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن زخمی سنبھالنے کو 1-2 آدمی ساتھ چھوڑنا پڑتے ہیں۔
اسی طرح زخمیوں کی چیخ و پکار بھی مورال پر برا اثر ڈالتی ہے۔ نشیب میں جھاڑیاں بھی موجود تھیں مگر زیادہ گھنی نہیں تھی۔ میں نے آگے والے کی دائیں ٹانگ پر نشانہ سادھتے ہوئے لبلبی دبا دی۔ وہ نیچے گرا اور پھر ٹانگ کو پکڑ کر دوہرا ہو گیا۔ اس کی چیخ تو سنائی نہیں دی تھی، البتہ کھلا منہ ٹیلی سکوپ سائٹ میں نظر آ رہا تھا۔ شاباش، ایک تو گیا، پرما کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ تب تک میں رائفل کاک کر کے لبلبی دبا چکا تھا۔ وہ چہکی، دوسرا بھی۔ تیسری بار لبلبی دبانے پر بھاگ کی جھاڑیوں میں روپوش ہو چکے تھے اور وہاں 3 زخمی ہی پڑے تھے۔ پرما نے فیصلہ صادر کیا، آپ تو بہت اچھے فائرر ہیں، بس تمام کو خلاص کر دو تاکہ سفر تو اطمینان سے کر سکیں۔ میں نے منہ بنایا، کوئی نظر آ رہا ہے کہ گولی چلا سکوں؟ وہ جلدی سے بولی، کب تک چھپیں گے؟ میں نے منہ بنایا، بے وقوف، ہمارے پاس اتنا وقت ہی کہاں ہے کہ ان کے دوبارہ سامنے آنے کا انتظار کر سکے۔ وہ دل گرفتگی سے بولی، کیا ارادہ ہے؟ میں SR-1 کو صورت سے بیگ میں منتقل کرتے ہوئے بولا، وہ تھوڑی دیر دبکے رہیں گے۔ اس اثناء میں ہمیں ان سے زیادہ فاصلہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جلد ہی انہیں کمک مل جانا ہے اور اتنی تعداد میں دشمن پہنچ جائیں گے کہ مقابلہ کرنا ممکن ہی نہیں رہے گا۔ اس نے منہ بسورا، آپ ہمیں مسلسل ڈرا رہے ہیں۔ ہمیں چند قدم رینگ کر عقبی ڈھلان تک پہنچنا ہوگا۔ اگر چل کر گئے اور دشمن نے دیکھ لیا تو انہیں ہمارے فرار کا پتہ چل جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے بیگ کندھوں میں ڈالا اور رینگتے ہوئے عقبی ڈھلان کے پاس پہنچ گیا۔ پرما کو کرالنگ کرنا نہیں آتا تھا، وہ گھٹنوں کے بل چوپایوں کی طرح چلتے ہوئے میرے پیچھے پہنچ گئی تھی۔ محفوظ آڑ میں آتے ہی میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈھلان اترنا اتنا مشکل نہ تھا، البتہ اسے پھسلنے سے بچانے کو مجھے اس کا ہاتھ تھامنا پڑا۔ روشنی میں سفر کرنا آسان تھا، ڈھلان میں یوں بھی تیزی سے سفر کیا جا سکتا ہے۔ وہ بلندی جس پر ہم گھنٹے سے بھی زیادہ وقت لگا کر چڑھے تھے، چند منٹ میں طے کر کے نیچے پہنچ گئے۔ اس نے انکشاف کیا، ہمیں پیاس لگی ہے اور بھوک بھی محسوس ہو رہی ہے، صبر کرو، اطمینان سے کہتے ہوئے میں آگے بڑھ گیا۔ وہ میرے ساتھ قدم ملانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، کیا مطلب صبر کرو؟ میں اطمینان سے بولا، جب کھانے پینے کو کچھ میسر نہ ہو تو ہمارے ہاں بھوکے پیاسے لوگ جو کرتے ہیں اسے صبر کہتے ہیں۔ وہ تلخی سے بولی، کبھی اچھے الفاظ بھی منہ سے نکال لیا کرو، ہر وقت خون جلانے اور دماغ خراب کرنے میں لگے رہتے ہو۔ میں برہم ہوا، ہم بازار میں نہیں پھر رہے، نہ آپ کے ڈرائنگ روم میں براجمان ہیں، پھر ایسا تقاضا کرنے کی کوئی تک بنتی ہے؟ وہ نادم ہوئی، ہم نے سوچا شاید بیگ میں کچھ کھانے کو رکھا ہو۔ میں نے منہ بنایا، اچھا مذاق ہے۔ وہ خاموش ہو گئی تھی، لیکن اسے خاموش کرانا مسئلے کا حل نہیں تھا۔ لا محالہ وہ زیادہ دیر بھوکی پیاسی نہ رہ پاتی، گو پانی ملنے کی قوی امید تھی، البتہ کھانے کو کچھ ڈھونڈنا کافی دشوار تھا۔ ہم تھک گئے ہیں۔ وہ زیادہ مسافت طے نہیں کر سکی تھی، ایک بار پھر تھکن کا اعلان کرنے لگی۔ بلا شبہ جتنا سوچا تھا اس سے کئی گنا زیادہ مشکلات پیدا کر رہی تھی۔ میں شاکی ہوا، آپ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی۔ جانتا ہوں ایسے حالات سے آپ کا پہلی بار واسطہ پڑ رہا ہے، لیکن یقین مانو رونے پیٹنے اور واویلا کرنے سے بچت نہیں ہو سکتی۔ ہماری پہلی ترجیح جان بچانا ہے، اس لیے تھوڑا برداشت کرو، میں بھی تو آپ کے ساتھ ہوں۔ اس نے منہ بسورا، آپ فوجی ہیں اور ہم نرم و نازک لڑکی ہیں۔ میں متبسم ہوا، میں نے اتنا وزن بھی تو اٹھایا ہوا ہے، پلیز ہم سے اور نہیں چلا جاتا، تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں نا۔ ملتجی ہوتے ہوئے اس نے قدم روکے اور پھر بغیر میری اجازت کے پھسکاڑا مار کر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے تھوڑی دیر بیٹھنے دیا، وہ گہرے سانس لے کر تھکن اتارنے لگی۔ پاؤں کے تلوے جل رہے ہیں اور درد کر رہے ہیں۔ اس نے بوٹ اتارنے کو ہاتھ بڑھایا، بوٹ مت اتارو، میں نے فوراً منع کر دیا تھا، کیونکہ ایک بار وہ بوٹ اتار دیتی تو دوبارہ پہننا دشوار ہو جاتا۔ ممکن تھا اس کے پاؤں پر چھالے بنے ہوتے، سخت پتھریلی زمین پر اتنا زیادہ پیدل چلنے کی وجہ سے چھالوں کا بننا حیران کن نہیں تھا۔ ایسا شخص جو کبھی اتنا زیادہ پیدل نہ چلا ہو، اس کے پاؤں کے جلنا، پنڈلیوں میں درد ہونا اور پاؤں کے تلووں پر چھالے بننا عام سی بات ہے۔ وہ تو کچھ زیادہ ہی نرم و نازک اور ملائم سی تھی۔ عمرہ کی تو ورزش بھی آرام و آسائش اور مزے والی ہوتی ہے۔ موسم کی مناسبت سے جسم کا درجہ حرارت ہوتا ہے، ٹریڈ مل پر دوڑتے ہیں اور فارم پر لیٹ کر ہلکا پھلکا ہل جل لینا ہی ان کے نزدیک کافی ہوتا ہے۔ جنہیں سردیوں میں ہیٹر اور گرمیوں میں AC کی سہولت ہر دم ہر گھڑی میسر ہو، وہ موسم سے لڑنے کی صلاحیت بالکل نہیں رکھتے۔ آرام طلبی اور جسمانی آسائشیں انسان کو ناکارہ کر دیتی ہیں۔ سونے پہ سہاگا ڈبوں کی غذا، مصنوعی مشروبات اور منرل واٹر کر دیتے ہیں۔ یوں انسان کے مدافعاتی نظام کی صلاحیت صفر رہ جاتی ہے۔ مگر میرے منع کرنے کے باوجود وہ نہ رکی اور بوٹ اتار دیے۔ باریک جرابیں اتار کر وہ سرخ ہوتے تلووں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے روکھے لہجے میں بولی، چھالے بن گئے ہیں۔ میں اطمینان سے بولا، کوئی انہونی بات نہیں ہے، پہاڑی علاقے میں زیادہ چلنے پر چھالے بن جایا کرتے ہیں۔ وہ تشویش سے بولی، اب ہم چلیں گے کیسے؟
میں نے درخت کی شاخ سے کانٹا توڑا اور جوں ہی نیچے بیٹھ کر اس کے پاؤں کو ہاتھ لگایا، اس نے جلدی سے پاؤں کھینچنے کی کوشش کی۔ یقیناً وہ میرا ارادہ جان گئی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، اتنی نزاکت مت دکھاؤ کہ مجھے ڈانٹنا پڑے، اس نے سہمے ہوئے انداز میں کہا۔ ہم خود چبوئیں گے، چھالے کا پانی نہ نکلا تو زخم بن جائے گا، اور بے فکر رہو، چھالے کی جلد بے جان ہوتی ہے۔ جانتے ہیں، مگر پھر بھی ڈر لگتا ہے۔ کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی پنڈلی پر گرفت بڑھاتے ہوئے میں نے کانٹے کی نوک چھالے میں اتار دی۔ جھرجھری لیتے ہوئے اس نے زور سے سی سی کیا، لیکن زیادہ درد نہ ہوتا دیکھ کر چپ سادھ لی۔ کانٹے کو چھالے کے آر پار گزار کر میں نے چند لمحے اندر رہنے دیا تاکہ چھالے کا فاسد پانی جلدی سے باہر نکل جائے۔ پھر بیگ سے نئی سوتی جرابیں نکال کر اسے پہننے کو دیں۔ جرابیں ڈال کر اس نے بڑی مشکل سے بوٹ پہنے۔ ہم نے 4-5 منٹ آرام کر لیا تھا، مزید وہاں بیٹھنا مناسب نہیں تھا۔ اب اٹھ جاؤ، میں کھڑا ہو گیا۔ زمین پر ہاتھ ٹیک کر وہ بڑی مشکل سے کھڑی ہوئی۔ چہرے پر 12 بج رہے تھے، حالات کی نزاکت اس کی نظر سے بھی اوجھل نہیں تھی۔ چند قدم لیتے ہی اس نے محجوبانہ انداز میں ایک انگلی اٹھائی۔ 1 منٹ، ہم ابھی آئے، اور ایک گھنی جھاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ موقع غنیمت جانتے ہوئے میں نے بیگ نیچے رکھا اور اس سے مخالف جانب ایک اور جھاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ فطری تقاضے انسان کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں، اور یہی کمزوریاں ہیں جو انسان کو اس کی حیثیت یاد دلاتی رہتی ہیں۔ انسان نہ بھوک پیاس برداشت کر سکتا ہے اور نہ خوراک کو زیادہ دیر پیٹ کے اندر رکھ سکتا ہے۔ تازہ دم ہو کر ہم دونوں جانے کو تیار ہو گئے، مگر وہاں سے آگے بڑھنا شاید ہماری قسمت میں نہ تھا۔ میں نے جوں ہی SR-1 کا بیگ کندھوں میں ڈال کر پرما کو چلنے کا اشارہ کیا، اچانک جھاڑیوں کی اوٹ سے 2 مسلح افراد برآمد ہوئے۔ راجا، پرما سراسیمگی سے چیخی تھی، یقیناً دشمنوں کی کمک پہنچ گئی تھی۔ خبردار، ایک نے چیختے ہوئے پستول والا ہاتھ سیدھا کرنے کی کوشش کی، مگر میں اسے خبردار کیے بغیر جارحانہ قدم اٹھا چکا تھا۔ میری انگلی نے سرعت سے 2 مرتبہ لبلبی دبائی، دونوں مردہ چھپکلیوں کی طرح نیچے گرے۔ میں پرما کا ہاتھ تھام کر واپس بھاگ پڑا۔ وہاں دم بدم خطرہ بڑھتا جا رہا تھا، اور میرے لیے پرما وہ کمبل ثابت ہو رہی تھی جسے نہ چھوڑا جا سکے اور نہ اوڑھا جا سکے۔ وہ ایسا بھاری بوجھ تھی جسے کندھوں سے اتارنا ممکن نہیں تھا۔ خطرے کو دیکھتے ہی پرما کی ٹانگوں میں بھی بجلی بھر گئی تھی۔ وہ میرے ساتھ قدم ملانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ جھاڑیاں جہاں ہماری مددگار تھیں، وہیں دکھاؤ کو بھی محدود کر رہی تھیں۔ ہم 150-200 قدم سے زیادہ فاصلہ طے نہیں کر سکے تھے کہ ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی۔ ایک جھاڑی کی اوٹ سے نکلتے وقت کوئی پوری قوت سے مجھ سے ٹکرایا۔ میں منہ کے بل گرنے لگا۔ بڑی مشکل سے چہرے کے سامنے ہاتھ ٹیک کر میں نے تھوبڑے کا بچاؤ کیا۔ پستول میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ جب تک سنبھل کر اٹھتا، 2 رائفلیں ہم پر تن چکی تھیں۔ ایک میرے سامنے کھڑا تھا، بھاری جسے اور لمبی قامت کا دیو نما شخص، جبکہ عقب میں چھریرے بدن کا جوان تھا۔ بھاری جسے والے نے کرخت لہجے میں دھمکایا، ذرا سی غلطی تمہیں نرک میں پہنچا دے گی۔ میں نے گہرا سانس لیا، آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنے اور سامنے والے کا درمیانی فاصلہ ناپا، مگر اس پر حملہ کرنے سے کامیابی ملنے کی امید نہ ہونے کے برابر تھی، کیونکہ اس کا دوسرا ساتھی جو میرے عقب میں کھڑا تھا، وہ اس اثنا میں مجھے آسانی سے نشانہ بنا سکتا تھا۔ بھاری جسے والے نے حکم دیا، بیگ اتار دو بالک۔ میں نے بیگ نیچے پھینک دیا۔ اگلا حکم ملا، پستول کو میری طرف ٹھوکر مارو۔ میں نے بے چوں چرا اس کے کہنے پر عمل کیا کہ اب تک گیند اس کے کوٹ میں تھی۔ اس کے لبوں پر تمسخرانہ تبسم ابھرا۔ کیا سوچا تھا، اس بلبل کے ساتھ بھاگنے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ میں خاموش رہا۔ بے فکر رہو، آسان موت تمہارے نصیب میں نہیں ہے۔ تم نے میرے بہت سے قیمتی بندے ناکارہ و ضائع کر دیے، ایک ایک کا پورا انتقام لوں گا۔ البتہ تھوڑا صبر کرنا پڑے گا کہ تم سے پہلے اس بلبل کا نمبر ہے جس کی تصویر دیکھ کر میری تو راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں، اور تمہاری تلاش کو کارندوں کی ثواب دید پر چھوڑے بغیر مجھے خود ساتھ آنا پڑا۔ پرما سخت متوحش اور خوف زدہ لگ رہی تھی۔ اس کی سہمی ہوئی نظریں غنڈوں کا دیدار کر کے مجھ پر گڑی تھیں، کیونکہ شعوری اور لاشعوری طور پر وہ مجھے اپنا محافظ سمجھتی تھی، اور یہ سمجھنا کچھ غلط بھی نہ تھا کہ میں مسلسل ایسے محافظ کے روپ میں سامنے آ رہا تھا جو نہ صرف اس کی جان بچا رہا تھا بلکہ ہر ضرورت و تقاضے کا بھی خیال رکھ رہا تھا۔ میرے عقب میں موجود دشمن نے مشورہ دیا، باس نکلنا چاہیے، ورنہ پولیس پہنچ گئی تو صرف انعام کی رقم ہی مل پائے گی، یہ پھول رسائی سے دور ہو جائے گا۔ باس مکروہ انداز میں بولا، یار سنیل، کہیں جانے کا وقت ہے، نہ مجھ میں اتنا صبر، جو کچھ ہوگا یہی ہوگا۔ پولیس آ گئی تو انہیں بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کا موقع مل جائے گا۔ یوں بھی اس معاملے میں پولیس اور ایجنسیوں کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ پھر جلدی کرو باس، سنیل نے اتفاق کرتے ہوئے میری طرف اشارہ کیا۔ میرا خیال ہے اسے گولی مار دیتے ہیں۔ باس زہر خند ہوا، اتنی آسان موت اس کی قسمت میں کہاں؟ یہ پہلے اپنی محبوبہ کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، پھر ہمارے زخمی اور مرنے والے ساتھیوں کا حساب کتاب دے گا۔ میں نے مہلت کے حصول کو انہیں باتوں میں لگانا چاہا،
میں تمہیں دگنی رقم دے سکتا ہوں۔ پرما کی جانب اشارہ کرتے ہوئے باس نے کری کہا بلند کیا، کیا لگتا ہے پورن سنگھ پیسوں کی خاطر اس بلبل سے دستبردار ہو جائے گا؟ میں نے جلدی سے صفائی پیش کی، منوج جوشی کو لڑکی چاہیے اور تمہیں رقم۔ اپنی حاجت پوری کر کے اسے منوج جوشی کے حوالے کرنا اور رقم بٹور لینا، اور جتنی رقم منوج جوشی دے گا اس سے دگنی رقم مجھ سے لے لینا۔ بلکہ اس لڑکی نے بھی کروڑوں کا زیور پہنا ہے، وہ بھی تمہارا ہوا۔ پورن سنگھ طنزیہ لہجے میں بولا، سالے موت کو سامنے پا کر اپنی محبوبہ ہی سے دستبردار ہو گیا۔ میں نے بات بنائی، میری محبوبہ ہے، نہ اس سے کوئی اور رشتہ ہے۔ ایک شخص نے اسے لانے پر بھاری رقم کی ادائیگی کا وعدہ کیا تھا، اگر ناکام ہوا تو کون سا آسمان سر پر ٹوٹ پڑے گا؟ پرما بے بسی سے چلائی، آپ ایسا نہیں کر سکتے، بھول گئے ہماری حفاظت کا وعدہ کیا تھا۔ میں اطمینان سے بولا، محترمہ پہلے اپنی جان ہوتی ہے اور پھر کسی اور کا نمبر۔ توف ہے تمہاری یہ مردانگی پر، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ تم اتنے بودھے، کمزور اور بزدل نکلو گے۔ ذلیل انسان حفاظت نہیں کر سکتے تھے تو وعدہ کیوں کیا تھا؟ پورن سنگھ نے کہا لگایا۔ سنیل نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ واہ، یہاں تو وعدے و قسمیں یاد دلائی جا رہی ہیں۔ ارے میری بلبل، پورن سنگھ کو سامنے پا کر بڑے بڑوں کی شلوار گیلی ہو جاتی ہے، اس لونڈے کی حیثیت ہی کیا ہے؟ پرما تیش میں چلائی، ایسے غلیظ اور خبیث شخص سے کولو قرار باندھتی ہے ہماری جوتی۔ بکواس بند کرو گھٹیا عورت، میں جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ ٹھہرو، رکو، پورن سنگھ چلایا۔ میں نے انسنا کرتے ہوئے پرما کی طرف پیش قدمی جاری رکھی۔ وہ سہم کر الٹے قدم پیچھے ہٹنے لگی، شوخ آنکھوں میں بے یقینی اور خوف ابھر آیا۔ لیکن اس تک پہنچنے سے پہلے مجھے زوردار ٹھوکر لگی جس میں میری منشا کا گہرا عمل دخل تھا۔ میں منہ کے بل نیچے گرنے لگا کہ کبھی کبھار جیتنے کو گرنا پڑتا ہے۔